बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेली न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं तैयबा सत्तार और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बलोचिस्तान के इलाके गचक में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। धमाके के नतीजे में पाक फौज का कैप्टन काशिफ शहीद और 2 जवान जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक धमाके में जख्मी होने वाले जवानों को कसदार में करीबी तिब्बी मरकज मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। मारे गए दहशतगर्द के कब्जे से असलहा भी बरामद। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नजर ऑपरेशन जारी। कैप्टन काशिफ शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की नमाज जनाजा में शिरकत। कैप्टन काशिफ गुज़िश्ता रात दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद हुए थे। गवादर में चीनी काफिले पर होने वाले खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। CTD थाने में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। CTD थाने के अफसर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी, एक्सप्लोजिव, कत्ल और अक़दाम कत्ल की दफात शामिल। ख्याल रहे कि 2 रोज कबल चीनी अमले के काफिले पर खुदकुश हमला किया गया था, जिसमें 3 मकामी बच्चे जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए थे। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में इज्तमायत की हामिल हुकूमत का ख्वाहिशमंद है। तालिबान को जल्द सियासी तस्फिये की जानिब बढ़ना होगा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का आलमी ताकतों को वाज़ेह पैगाम। कहा, पाकिस्तान क़याम अमन के लिए की जाने वाली आलमी कोशिशों में शिराकत दारी के लिए तैयार है। पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में एक बाएतमाद मसालिहतकार साबित हो सकता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया तो हमसे मुशावरत नहीं की। अचानक इनखला का फैसला भी राय लिए बगैर किया गया। पाकिस्तान का नाम उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया जो इनखला में मुआवनत कर रहे हैं। अफगानिस्तान में सियासी बहरान के हल की एक और कोशिश। तालिबान के कतर में कायम सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार से काबुल पहुंच गए। तालिबान के सीनियर रहनुमा खलील हकानी भी काबुल में मौजूद। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल में जहादी रहनुमा और सियासतदानों से मुलाकात करेंगे। जामे हुकूमत की तश्कील के लिए हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। सिक्योरिटी खदशात के बायस अमरीकी शहरी काबुल हवाई अड्डे की तरफ मत जाएं। काबुल एयरपोर्ट के दरवाजों के बाहर सिक्योरिटी खदशात लाहक हो सकते हैं। अमरीकी हुकूमत के किसी नुमाइंदे की जानिब से इशारा मिलने तक अमरीकी शहरी महफूज मुकामात तक महदूद रहें। अफगानिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने की अपने शहरियों को वार्निंग। अफगानिस्तान से इनखला अमरीकी सदर और इंतजामिया की बड़ी नाअहली करार। ये अमरीकी फौजियों का अफगानिस्तान से इनखला नहीं बल्कि हथियार डालना है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत पर तनकीद। कहा, हमें बाइज्जत इनखला का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था, लेकिन सब कुछ उसके बरक्स हुआ। अफगानिस्तान के हालात अमरीका के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के 2 खुसूसी तैयारे गैर मुल्कियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए। रॉयल एयरफोर्स का भी काबुल से दुबई ऑपरेशन जारी। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के तैयारों की काबुल से दुबई परवाजें। स्पेन एयरफोर्स का तैयारा भी UAE और काबुल के दरमियान मुतहरिक। काबुल से इनखला के दौरान अफगान खातून ने अमरीकी तैयारे में परवाज के दौरान ही बच्ची को जन्म दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मां और बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। रूसी और तुर्क सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। व्लादिमीर पुतिन और रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। दोनों ममालिक के सदूर ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी और मुनशियात के खिलाफ लड़ाई को अहम करार दिया।
مستقبل میں کابل ایئرپورٹ کی انتظام کاری، نئی افغان حکومت اور طالبان اور افغان رہنماؤں کے درمیان مذاکرات سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال۔ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ساتھی قیدی کا حملہ، پاکستانی سفارت خانے کا امریکی حکام سے تحقیقات کا مطالبہ۔ 30 جولائی کو عافیہ صدیقی پر ساتھی قیدی کے ذریعے حملے کے بارے میں معلوم ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ، واقعے کے بعد قونصل جنرل نے عافیہ صدیقی سے ملاقات کی، انہیں کچھ معمولی چوٹیں آئیں، طبی امداد دے دی گئی۔ حملے کے حوالے سے متعلقہ امریکی حکام کو شکایات درج کرا دی گئیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت۔ سندھ میں اسکولز تاحکم ثانی بند رکھنے کا اعلان، محکمہ تعلیم سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے اگلے احکامات تک بند رہیں گے۔ حکومت کا اعلان، اس سے قبل تعلیمی ادارے 30 اگست تک بند رکھنے کا کہا گیا تھا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سیف ڈے کے تحت آج کاروبار بند، ٹریفک معمول سے کم، کریانہ، میڈیکل سٹور، دودھ کی دکانیں اور بیکری کھلی رکھنے کی اجازت۔ غزہ میں اسرائیل فلسطین جھڑپیں، اسرائیلی فوج کا فضائی حملے میں فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ عرب میڈیا کے مطابق سرحدی علاقے میں اسرائیلی فوج اور مظاہرین میں جھڑپیں جاری، اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور شیلنگ سے 41 افراد زخمی۔ پنجاب میں ریسکیو ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کا فیصلہ، ایئر ایمبولینس کے آغاز سے ریسکیو سروسز کو نئی شناخت ملے گی۔ پنجاب خطے میں ایئر ایمبولینس شروع کرنے والا پہلا صوبہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں ایئر ایمبولینس کے اجراء کے حوالے سے ضروری اقدامات کا جائزہ۔ ایئر ایمبولینس سروس کا اجراء وقت کا تقاضا ہے، ہر انسانی جان قیمتی ہے، بر وقت علاج معالجہ ہر فرد کا حق ہے۔ وزیر اعلیٰ کا اجلاس سے خطاب۔ اپوزیشن اتحاد کا حکومتی کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا اعلان، پی ڈی ایم کا حکومت مخالف جلسے شروع کرنے کا فیصلہ۔ پہلا جلسہ 29 اگست کو کراچی میں ہوگا۔ حکومت مخالف تحریک کے لیے جلسوں اور ریلیوں کا شیڈول طے۔ احتجاجی تحریک کا باقاعدہ اعلان 28 اگست کو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے بعد ہوگا۔ حکمرانوں نے ملک پر معاشی اور اقتصادی تباہی مسلط کر رکھی ہے۔ 2 ماہ کے دوران روپے کی قدر میں بے پناہ کمی ہوئی۔ روپے کی قدر میں کمی سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ ملکی قرضوں میں 1 کھرب سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ عوام کو صرف بدترین مہنگائی ملی۔ لیگی رہنما احسن اقبال کی حکومتی کارکردگی پر چارج شیٹ۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا، عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف کردار کشی کی مہم چل رہی ہے۔ نارووال میں بنائے گئے اسپورٹ سٹی کے کیس میں کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ منصوبہ مکمل ہو جاتا تو جیولن تھرو میں ارشد ندیم میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ گریٹر اقبال پارک لاہور میں خاتون ٹک ٹاکر کو ہراساں کرنے کے الزام میں گرفتار 71 سالہ بزرگ شہری رہا۔ پولیس نے وزیر خان کو 1 روز تک CIA کوتوالی کی حوالات میں بند رکھا۔ والد بیمار ہیں، 14 اگست کو گھر پر ہی موجود تھے، پھر بھی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ بزرگ شہری کے بیٹے کا موقف، عائشہ اکرم کو ہراسگی اور دست درازی کا نشانہ بنانے کے الزام میں اب تک 100 سے زائد افراد گرفتار۔ 40 افراد کی شناخت پریٹ کے لیے عائشہ کی کیمپ جیل طلبی۔ کورونا کی چوتھی لہر کی دہشت برقرار، وائرس مزید 75 زندگیاں نگل گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3842 نئے کیسز سامنے آئے۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں کورونا سے جاں بحق ہونے والوں کی کل تعداد 24,923 ہو گئی۔ 11,23,812 افراد کورونا سے متاثر۔ SOPs پر عمل درآمد مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ موسمیات نے آج اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔
لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش برسنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں پشاور، سوات، کوہاٹ میں بھی بارش متوقع۔ سندھ میں کراچی، ٹھٹھہ اور بدین میں بوندا باندی، جبکہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ اور نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کا دورہ پاکستان، سیکیورٹی انتظامات کے جائزے کے لیے ماہرین پاکستان پہنچ گئے۔ سیکیورٹی ایکسپرٹ ریگ ڈکسن اور ڈیوڈ سینئر کل سے اپنے کام کا آغاز کریں گے۔ سیکیورٹی ماہرین قذافی اسٹیڈیم لاہور اور نثار اسٹیڈیم راولپنڈی کا دورہ کریں گے۔ ریگ ڈکسن 27 اگست کو واپس چلے جائیں گے، جبکہ ڈیوڈ سینئر انگلینڈ ویمنز ٹیم کے دورے تک پاکستان میں قیام کریں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ دھماکے کے نتیجے میں پاک فوج کا کیپٹن کاشف شہید اور 2 جوان زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بلوچستان میں گچک کے علاقے ٹوبو میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی دہشت گردوں کی جانب سے بچھائی گئی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، جس کے باعث کیپٹن کاشف شہید اور 2 جوان زخمی ہو گئے۔ دھماکے میں زخمی ہونے والے جوانوں کو خزدار میں قریبی طبی مرکز منتقل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد سے اسلحہ اور گولیاں برآمد ہوئیں۔ ISPR کے مطابق علاقے میں مزید دہشت گردوں کی ممکنہ موجودگی کے پیش نظر آپریشن جاری ہے۔ کیپٹن کاشف شہید کی نماز جنازہ راولپنڈی میں ادا کر دی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی نماز جنازہ میں شرکت۔ کیپٹن کاشف گزشتہ رات دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہوئے تھے۔ سندھ کے اسکولوں میں 93% ٹیچنگ سٹاف اور 87% نان ٹیچنگ سٹاف نے ویکسین کروا لی۔ مزید تفصیلات کراچی کی اس رپورٹ میں۔ سندھ بھر میں 1,18,517 اساتذہ میں سے مجموعی طور پر 1,10,990 نے کرونا ویکسین لگائیں۔ کراچی کے 6 اضلاع میں 6,025 پرائمری ٹیچرز میں سے 5,855 نے ویکسین کروائی۔ کراچی کے سیکنڈری اسکولز کے 10,070 ٹیچرز میں سے 9,321 نے ویکسین کروائی۔ حیدرآباد کے 7,091 ٹیچرز میں سے 7,405 نے ویکسین کروائی۔ شہید بے نظیر آباد کے 5,655 ٹیچرز میں سے 5,337 نے ویکسین کی۔ جام شورو کے 2,556 میں سے 2,542 ٹیچر نے ویکسین لگوائی۔ لاڑکانہ کے 6,678 میں سے 6,069 ٹیچرز نے ویکسین کروائی۔ بدین میں 4,423 ٹیچرز نے، دادو میں 5,785 ٹیچرز نے، عمرکوٹ کے 1,397 اسٹاف کا ویکسین کا عمل مکمل ہو چکا۔ کورونا کی وبا سے بچاؤ کے لیے مختلف مقامات پر ویکسینیشن سینٹرز کھولے جا رہے ہیں۔ کراچی میں بابا بٹ جزیرے پر سندھ بینک کی جانب سے ویکسین سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ تفصیلات کراچی کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی حکومت کا اچھا اقدام، سندھ بینک نے کورونا ویکسین سینٹر کھولا بابا بٹ شاہ جزیرے پر۔ ویکسین سینٹر کا افتتاح ہوتے ہی جزیرے کے لوگ بڑی تعداد میں ویکسین کروانے سینٹر پہنچے۔ سمندر کے درمیان رہنے والے 20,000 کے قریب ماہی گیر کورونا کی ویکسین سے مفید ہوں گے۔ ماہی گیروں کو سمندر کے راستے کراچی پہنچ کر ویکسین کرانے میں مشکلات پیش آ رہی تھیں، جس کے بعد کورونا ویکسین سینٹر کا جزیرے پر ہی آغاز کر دیا گیا۔ دوسری جانب طالبان نے افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ طالبان کے نائب امیر اور قطر میں افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر سمیت اہم سیاسی رہنما کابل پہنچ گئے۔ افغان میڈیا کے مطابق سینئر طالبان رہنما وحید اللہ ہاشمی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں اسلامی طرز حکومت اور شرعی قانون نافذ ہوگا، جمہوری طرز حکومت نہیں ہوگی۔ حکومت سازی کے لیے طالبان قیادت افغانستان اور قطر میں کام کر رہی ہے۔ سابق افغان صدر اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی نے بھی طالبان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ حشمت غنی نے افغانستان کے لیے امن کو انتہائی ضروری قرار دے دیا۔ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ افغانستان کے صوبہ پنجشیر میں جنگ کا خطرہ ٹل گیا اور سابق جہادی کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے طالبان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ پشاور کے ایڈورڈ کالج کو حکومتی کنٹرول میں لینے کے خلاف ملک بھر میں مسیحی برادری کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔
کوئٹہ اور کراچی کی صورتحال جانتے ہیں کراچی کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ ایڈورڈ کالج پشاور حکومتی کنٹرول میں لینے کے خلاف بشپ آف پاکستان کے زیر اہتمام میتھوڈسٹ چرچ کی کلیسیا نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایڈورڈ کالج پشاور اعلیٰ تعلیم مہیا کر رہا تھا، جبکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اقلیتوں کو ان کے حقوق دینے کے خواہشمند تھے۔ ڈائسس آف کراچی کے پادری سنیل پترس نے بھی پشاور ایڈورڈ کالج پر قبضے کے خلاف موجودہ حکومت کو قصوروار ٹھہرایا۔ ایڈورڈ کالج پشاور ڈائسس کا کالج ہے اور اسے گورنمنٹ نے اس وقت خاص طور پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہم اس کو محدود الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اسکول پر ہمارے کالج پر قبضہ کیا ہے اور جلد سے جلد انہیں واپس کرنا چاہیے اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ سینیٹر انور لال ڈین کا کہنا تھا کہ سینٹ اجلاس میں ایڈورڈ کالج پر قبضے کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی۔ پہلے بھی میں نے ہاؤس میں، یہ تاریخی چیز ہے، سینٹ میں پہلے بھی میں نے آواز اٹھائی تھی، اب بھی جب بھی اجلاس ہوگا میں آواز اٹھاؤں گا، اس لیے کہ وہ مسیحی ادارہ ہم سب کا ادارہ خدمت کرتا ہے، بے لوث خدمت کرتا ہے، اس پہ ہم قبضہ نہیں ہونے دیں گے، پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اسے فوری طور پہ واپس کیا جائے۔ واقعے کے خلاف ڈپٹی ماڈریٹر بشپ چرچ آف پاکستان کلیم جان نے کوئٹہ میں ہونے والے مظاہرے کی سربراہی کی اور وزیر اعظم پاکستان سے انصاف کا مطالبہ کیا۔ MWM ضلع حیدرآباد کے وفد اور ڈسٹرکٹ خطیب جامع مسجد ابو الفضل قدم گاہ حیدرآباد نے اہل سنت معروف عالم دین ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ جناب صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر سے ملاقات کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد میں ہونے والی ملاقات میں امن و امان کی صورتحال اور اتحاد بین المسلمین پر بات ہوئی اور حالیہ میں حیدرآباد میں ملک دشمن عناصر کی جانب سے انتشار کی کوشش کی گئی اور فرد واحد کے الزام پر پوری قوم کے خلاف نعرے بازی کی گئی، جس سے صاف ظاہر ہوا کہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو ملک میں شیعہ سنی فساد کروانا چاہتے ہیں اور حیدرآباد کا پرامن محبت والا ماحول تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ملاقات جاری رہنے کے بعد دونوں فریقین نے عوام سے پرزور اپیل کی کہ عوام انتشار کا شکار نہ بنیں اور نہ ہی کسی غلط خبر پر اپنے جذبات کا استعمال کریں۔ اسلام امن اور بھائی چارے والا مذہب ہے، ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کراچی کے سی ویو کے ساحل پر ہینگ ٹونگ نامی پھنسے ہوئے جہاز کو نکالنے والی کرین کئی روز بعد آخر کار نکال لی گئی، جبکہ بحری جہاز ابھی تک ساحل پر پھنسا ہوا ہے۔ تفصیلات کراچی سے اس رپورٹ میں۔ کراچی کے سمندری ساحل سی ویو پر کنٹینر سے بھرا بحری جہاز انجن کمزور ہونے کے باعث 21 جولائی کو پھنس گیا۔ حکومت کی جانب سے جہاز پر سیکیورٹی بھجوا دی گئی، جہاز کو نکالنے کی کوشش شروع کر دی گئی۔ شپنگ ایجنٹ کیپٹن عاصم اقبال کے مطابق ہینگ ٹونگ نامی جہاز کو نکالنے کے لیے کرین والا جہاز لایا گیا اور جہاز کو نکالنے کی کوشش شروع کر دی گئی، تاہم جہاز کو نکالنے والی کرین بھی پھنس گئی۔ کئی روز پھنسی کرین نما جہاز کو مقامی ٹک کے ذریعے آخر نکال لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ لہریں بلند اور موسم بہتر ہونے کے باعث کنٹینر سے بھرے پھنسنے والے جہاز کو جلد نکال لیا جائے گا۔ ٹیلن نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔